नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू कुरान पाक को जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तर्जमे के साथ तो बहुत सी फ़िरक़ों के उलमा इकराम का कहना है कि इस तरह से मुसलमान गुमराह हो जाता है और इसको तर्जमे के साथ कुरान पाक ख़ुद कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ हम गैर मुस्लिमों को पढ़ने के लिए कुरान पाक दे सकते हैं। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसमें हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत तफसील के साथ ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। किसी नॉन मुस्लिम को क्या हम कुरान हकीम पढ़ने के लिए दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। कुरान पाक तो बरेलवियों के नजदीक तो नाज़िल काफिरों के लिए हुआ है। हाँ, आप कोई आयत पेश करें, कहते काफिरों ने बारे तो बरेलवी तो मानते हैं कि काफिरों को ही देना चाहिए। वो कहते हैं हमारे लिए तो नाज़िल ही नहीं हुआ। तो ये मैंने इल्जामी जवाब के तौर पे बात की है, फकी के तौर पे। तो नॉन मुस्लिम को आपने कुरान ही तो देना है। इस्लाम को आपने स्टडी इस एतबार से करवाना है कि आप कहेंगे जी ये इस्लाम के नुमाइंदा उलमा है, इनको देखें और सहाबा किराम की याद ताजा हो जाएगी। ठीक है, तो इनको देखने से सहाबा किराम की याद ताजा नहीं होती, सहाबा के मुखालफीन की यादें ही ताजा होती हैं। तो कुरान ही पढ़ने के लिए देंगे। कुरान नाजिल हुआ मुशरिकीन अरब के ऊपर और उन्होंने कुरान सुन के इस्लाम कबूल किया। कितने सहाबा इकराम कुरान की वजह से मुसलमान हुए हैं। नबी इस्लाम की दावत का इंस्ट्रूमेंट यही है। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग। नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी डर सुना दूं और जिस तक ये दावत पहुंचे इस कुरान के जरिए दावत करें। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो वो कहते हैं चले आप एहतियात करें, तर्जुमा दे दें, अरबी वाला कुरान ना दे। इनके नजदीक जो तर्जुमा है वो कुरान ही कोई नहीं है। हमारे नजदीक तो जो तर्जुमा है कुरान का वो भी कुरान की तरह उसका भी एहतराम है। बल्कि जो नॉन अरब लोग हैं उनके लिए तो वो तर्जुमे में उनकी हिदायत भी छुपी हुई है। अरबी वाले से तो सिर्फ सवाब मिलना है, और वो भी उस सूरत में अगर आपने उसके ऊपर अमल किया। अगर कुरान पढ़ के अपने ऊपर लानतें भेजते रहे जा रहे, कुरान में तो है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, तो अपने ऊपर लानत भेज दी। लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत, और शिर्क से बड़ा कोई जुल्म नहीं, अपने ऊपर खुद लानत भेज दी। तो तर्जुमे वाला कुरान अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को देते हैं तो ज़ाहिर अरबी भी उसमें लिखी हुई होगी और वो लिखी होनी चाहिए। सिर्फ तर्जुमे वाला कुरान छापना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुरान नहीं है, कुरान का तर्जुमा है। बहरहाल ओरिजिनल टेक्स्ट ऊपर होना चाहिए। फिर से ये पूछे कि इस वक्त भी 1.5 करोड़ क्रिश्चियंस ऐसे हैं नॉन मुस्लिम्स जिनकी जुबान ही अरबी है और वो नॉन मुस्लिम है। उनको कुरान का तर्जुमा किस जुबान में देंगे? अरबी में करके देंगे तर्जुमा। अरबी में अगर आपने कुरान का तर्जुमा किया तो आपसे बड़ा तो कोई गुस्ताख ही नहीं है। यानी आप कुरान का तर्जुमा अरबी में करने का मतलब यह कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा सका, मैं इसको बेहतरीन तरीके में आपको समझाता हूं। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला, यही मतलब है ना। और क्या है, कुरान जब बेस्ट अरबी में अल्लाह ही नाज़िल कर सकता था और आसान अरबी में, अल्लाह ताला ने काफिरों के ताने बर्दाश्त कर लिए कि यह कैसी किताब है जिसमें मक्खी की मिसाल है और मकड़ी की मिसाल है। अल्लाह ने कहा कि मेरा मकसद किसी के ऊपर रौब डालना नहीं है। अल्लाह इस बात से हया महसूस नहीं करता कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे या इससे भी किसी हकीर चीज की। और जो हक कबूल करने वाले हैं वो जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, और जिनके दिलों में टेढ़पन है और जो बात नहीं मानना चाहते तो वो इसमें टेढ़पन तलाश करते हैं। कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह ने क्या निकाला? तो अल्लाह ताला फिर उस पर गुस्सा निकालते हुए कहा युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया कि ताकि तुम इसका इनकार करके गुमराह हो जाओ। अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गुमराह करता है, बहुत से लोगों को हिदायत देता है, जिसको ये कहते हैं कुरान जो है वो गुमराह करने वाली किताब भी है। मुसलमान कह रहे होते हैं जी कुरान पढ़ के आप गुमराह भी हो सकते हैं। यानी आप नॉन मुस्लिम को कहेंगे ये लो कुरान पढ़ो, 50-50 चांसेस है, गुमराह भी हो सकते हो। ऐसा शख्स काफिर है जिसका ये अकीदा है कि कुरान गुमराह करता है। हाँ, गुमराह नहीं है, वो काफिर है। ये तो बात ही कुछ और थी। अल्लाह ने कहा जो कुरान को मानते हैं ना वो हिदायत पे आ जाते हैं, और जो कुरान को नहीं मानते और कहते हैं कि अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है, उसे क्या पड़ी थी छोटी छोटी मिसालें देने की। तो अल्लाह ने तो हर बंदे को समझाना है ना। जिस लोग मुझे भी कहते हैं इंजीनियर साहब आप जो है वो पंजाबी के अल्फाज क्यों बोलते हैं? भाई मैंने तो पंजाबियों को भी समझाना है, मैंने तो अंग्रेजी जानने वालों को भी समझाना है, तो मेरा मकसद तो बात समझाना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इसलिए ताकि लोगों को बात समझाई जाए। तो जो कुरान पे अमल नहीं करते वो गुमराह होते हैं। तो कुरान आप पढ़ने के लिए नॉन मुस्लिम को दें, बल्कि अपनी दोस्ती का हक अदा करें। मेरे पास पिछले दिनों वो हरमीत सिंह आए थे पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने उन्हें कुरान पाक गिफ्ट किया। हमारे पास कुरान ही तो है गिफ्ट करने के लिए। नॉन मुस्लिम तो कुरान का तर्जुमा पढ़ के अंग्रेजी में मुसलमान हो रहे हैं, और मुसलमानों का मौलवी कहता है कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। अंदाजा कर लें आप। उलमा से पूछ पूछ के चले, उलमा से पूछेंगे तो वो कहेंगे कुरान नहीं पढ़ना, पूछ पूछ के चले। बाकी इसमें जो लोग कहते हैं ना कि कुरान की आयत है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को हाथ ना लगाएं मगर
صرف پاکیزہ لوگ ہی. میرے بھائی اس آیت کو آپ شروع سے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں. کافر یہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ شیاطین نے محمد کے اوپر اتارا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے قرآن. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس لوح محفوظ تک تو صرف پاکیزہ فرشتوں کی رسائی ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا گیا ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی جہاں پہ قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ ایسی عزت والی جگہ ہے کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں. اوریجنل قرآن، یہ اوریجنل قرآن نہیں ہے، اس اوریجنل قرآن کی کاپی ہے. اوریجنل قرآن اللہ کے پاس ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اس کی کاپی ہے ہمارے پاس. تو اللہ نے کہا کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں. انہوں نے پکڑ کے اسے فٹ کر دیا کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر باوضو. ٹھیک ہے، آپ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں. وضو کے لیول تک تو اتنی شرط نہیں ہے، لیکن جنبی نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کو. یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، اس کے اوپر میری علیحدہ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے. لیکن نان مسلم کے اوپر تو کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی نا. اس نے وضو کیا ہو نہ کیا ہو، غسل کیا ہو نہ کیا ہو، وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے اوپر یہ ایپلیکیبل نہیں. اور آج کل تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب تو مصحف تک تو بات ہی نہیں رہی، اب تو موبائل میں آ گیا. اور موبائل والا جو ہے وہ تو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ہمارے نزدیک تو بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، صرف جنبی شخص نہیں لگا سکتا. وہ مولا علی کی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں کہ نبی الاسلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو مانے ہو قرآن کی تلاوت سے. نبی الاسلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے بے وضو بھی. ہاں، جب جنبی ہوتے تھے پھر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں لا یمسہ الا المطہرون میں. لیکن یہ سارا مسلمانوں کے لیے ہے، نان مسلم کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل، شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں. ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی بھی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. خود نبی الاسلام کو کہا گیا کہ اے نبی سے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. اس سے مجھ سے بات کر لو، لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں، بابوں سے نہیں کرنی. ہاں، تو کتابوں سے بات کرو. تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے. توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں. ہاں، توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے ہیں، اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کا احترام بھی کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام کو یہودیوں نے ایک فیصلے کے لیے اپنے مدرسے میں بلایا. وہ ایک گھر تھا جس میں انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا. تو نبی الاسلام اس گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنر کے طور پر کہ آپ اس پہ بیٹھیں. تو نبی الاسلام اس گدی پہ بیٹھ گئے. آج بھی عرب کے کلچر میں زمین پہ ہی ساری بیٹھک لگتی ہیں ان کی. تو اس گدی پہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ تورات لے کر آؤ. تورات جب وہ لے کر آئے تو نبی الاسلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس گدی کے اوپر تورات کو رکھا. وہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں تھی، اور کہا کہ میں ایمان لایا تجھ پر بھی اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی. تورات کو جو تبدیل شدہ تھی، رسول اللہ نے کہا میں تیرے پر بھی ایمان لایا، تیرے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا. کیوں؟ توحید تو اس میں محفوظ ہے. پھر نبی الاسلام نے اس سے فیصلہ ان کا کیا. یہ نبی الاسلام نے امت کو درس دیا کہ باقی مذاہب کی الہامی کتابوں کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. ہاں، یہ نہ ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی آپ کو اس پہ ابھارے کہ آپ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہیں دینی، ورنہ وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ نان مسلم کے لیے ہے. ہاں، اگر کوئی مسلمان اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرے گا نا،
تو اس کا بابا نہیں آپ نے چھوڑنا. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اس آیت کے پیچھے جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو نا. اچھا اس کا مطلب ہے تمہارے جو بابے واقعی جھوٹے خدا ہوئے پھر تمہارے, یہ مانو پھر. یہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا, وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. لیکن جو اپنے مسلمان ہیں اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بگاڑیں گے تو ان کے لیے پھر حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. ذہن میں رکھیے گا. مجھے بتائیں یہ جو UN میں قیدیوں کے حقوق ہیں وہ دشمن فوج کے قیدیوں کے حقوق ہیں. اگر پاکستان کا اپنا فوجی کوئی غداری کرے گا نا تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے UNO کی قراردادوں کے مطابق سزا دی جائے نہ, اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے, پہلے دن حلف لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فوج کا حصہ تھا, اس نے غداری کی. ہاں کوئی انڈیا کا فوجی آ کے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا, اس کے لیے قیدیوں والے حقوق ہوں گے, اسے وکیل بھی دیا جائے گا, وہ سزا بھگت کے واپس بھی کیا جائے گا, اس پہ پورا مقدمہ چلے گا. لیکن جو اپنا کرے گا غداری اس کی سزا ہوگی قتل. یہاں پہ بھی اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے گا نا تو پھر اس سے اس آیت کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو, آپ ہمارے بابوں کو نہ, میں تو بابا کو نہیں چھڑ رہا. ہاں بالکل کنو کاٹ لو, میں نہیں کوئی بھی چھڑ رہا, کیونکہ مجھے تو یہ شرح صدر 2009 میں ہی ہو گیا تھا کہ سارا کام ڈالا ہی بابوں نے. تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے پلاننگ کر کر کے آپ کے بابوں کو یہاں پہ پہنچا دیا کہ آپ میمز بن رہی ہیں ان کی. پہلے کسی نے سوچا بھی تھا, اس لیے وہ ہمارے وہ مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کو بھی کوئی کچھ کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا, کیسے ہوگا یہ؟ تو پھر جیلم کے لونڈے نے بتا دیا کیسے ہوگا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیع کوئی, کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیع کوئی, اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا کہ اس طرح ہوگا. تمہارے بزرگوں نے جب ہمارے بزرگوں کو یعنی نبی الاسلام صحابہ اور اہل البیت کی شان کے اوپر ڈاکے مارے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی بلا نہیں چھوڑنی تھی. ہاں تمہارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں بلکہ تمہارے بزرگوں نے نہ صرف ہمارے بزرگوں اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی غداری کر دی. تم لوگ جب یہ کہو گے کہ بایزید کا جھنڈا جو ہے محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بدلہ نہ لے. دیکھ لو پھر تم نے 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی ہیں نا, 12 سال میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح ذلیل کروایا, کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں, میرے لیے یہ آج کی گفتگو بڑا امتحان ہے. میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں نا ان کو ہاتھ نہ ڈالوں, کیونکہ ظاہر ہے یہ نان مسلم نے تو زیادہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کے سامنے اپنی قمیض اٹھانے والی بات ہے. لیکن ہماری قمیض کیا, انہوں نے ہمارے پورے کپڑے ہمارے بزرگوں نے اتار دیے ہیں آلریڈی ان کے سامنے, جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا. پھر میں قزمانو کھاڑو, ان کو دیکھتے رہنا ہم نے, جو بات ہے میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا, جدھر جدھر جس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے نا بتانی ہے. یہ اس قسم کے ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں نا کہنے جی وہ جی ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن ہے, بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. ہاں جس نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اسلام کی پکچر اتنی ملائن کی ہے کہ مسلمان نوجوان خود اپنے دین سے متنفر ہو گیا. ہمارے نوجوان کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہے اپنے دین سے. کافروں کا تو تعارف ان کو کہاں سے ہوتا ہے, وہ جب کوئی بڑی عمر پہ پہنچے, اور آج کل بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت, ورنہ پہلے کیا تھا, یہ تمہارے مولوی ہے جن کی وجہ سے متنفر ہوئی ہے ینگ جنریشن جو ہے, یہ کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہوئی بھی ہے. لہذا یہ پہلے دشمن یہ ہیں ہمارے, یہ غدار ہیں. جی ناظرین, ہم نے ویڈیو دیکھی, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتیں بھی سنی, ان کے وہ دلائل بھی سنے, اور قرآن پاک کی مختلف آیت مبارکہ بھی ہم نے سنی کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. قرآن پاک گمراہ کرتا ہے, لیکن ان لوگوں کو جو لوگ قرآن پاک سے ایک تو غلط نتیجے اخذ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے, اس لیے لوگ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور یہ واحد چیز ہے ہمارے پاس کہ جو ہمیں گمراہ ہونے سے بچاتی ہے. لیکن علماء اکرام کا کہنا ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ نہ پڑھیں بلکہ ان کے ذریعے ہم اس کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں. یعنی کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, جو علماء یہ باتیں کہتے ہیں, ہم ان کی باتوں پر چلیں. وہ ہمیں جو اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہیں بس انہی کہانیوں میں ہم رہیں اور قرآن پاک کو باقاعدہ نہ پڑھیں, کیونکہ ان کے خیال میں جو چیز ہم کو ہدایت اور نصیحت کرتی ہے وہی چیز گمراہ کرتی ہے, یعنی کہ قرآن پاک. یعنی کہ انسان مسلمان جب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ کچھ نہ کچھ ہدایت, کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرے گا, اور ان کی نظر میں یہ چیز جو ہے وہ گمراہی ہے. ان کی نظر میں یہ چیز گمراہی اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو مانو, ان کی کرامت کو مانو.
اور جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی بزرگ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی توحید ہے۔ قرآن پاک میں اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کا عمل تبھی خراب ہوتا ہے، اس کا ایمان تبھی خراب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتے تاکہ ہم ان کی بابوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر قرآن کی تعلیم پر عمل نہ کرنے لگ جائیں اور سیدھے راستے پر نہ لگ جائیں ہم۔ دوسرا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کسی غیر مسلم کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک پیش کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ قرآن پاک کو خود پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ قرآن پاک کو خود پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہر رہنمائی جو ہے وہ دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، نصیحت دیتی ہے اور ڈر سناتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت کی وہ بشارتیں بھی دیتی ہے کہ جس کی چاہ میں انسان جو ہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اور اگر ہمارے ارد گرد کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں، بلکہ اس کو ہم قرآن پاک گفٹ کریں، ہم اس کو دیں کہ وہ اس میں سے کوئی ہدایت حاصل کرے اور شاید وہ مسلمان ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آج ہمیں اسی ویڈیو میں یہ کچھ سمجھایا ہے اور ان فرقوں کے جو علماء کرام ہیں ان کی باتوں کی نفی کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنی اسی کتاب کو پکڑیں، اسی کتاب کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں کہ جو کتاب ہمیں گمراہی سے بچاتی ہے اور کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔